आपने देखा कि कल इन्होंने तमाम लोगों ने मिलकर भी उस जगह के ऊपर जहाँ पे उनकी नाम निहाद अक्सरियत थी वहाँ पर भी बुरी तरह शिकस्त जो है वो खाई है। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत को बेल आउट दिया। आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ना पीपल्स पार्टी के पास ये मुकामी हुकूमत बचेगी, न सिंध के अंदर इनकी हुकूमत बचेगी। इमरान नियाजी साहब ने सिर्फ गलत बयानी, झूठ, प्रोपेगेंडे के जरिए कौम को धोखा दिया। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, एहतसाब के नाम पर इंतकाम और ताकत के इस्तेमाल का इल्ज़ाम इस हुकूमत पर बहुत तवातुर से लगा आया है। ये बात सच है कि अपोजिशन के कुछ लीडर्स पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं और इदारों के मुताबिक उनके खिलाफ शवाहिद भी बहुत पक्के होते हैं, लेकिन इसके बावजूद केसेस का मंतकी अंजाम नहीं निकलता। हुकूमत मगर एहतसाब के लंबे लंबे हिसाब व किताब सुनाती रहती है। इसकी एक मिसाल जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस की है, जिसमें काजी फाइज ईसा की नजरसानी अपील पर तफसीली फैसला जारी हुआ है। अदालत ने वाज़े लिखा है कि कानून से कोई भी बाला नहीं है, भले वो जज क्यों ना हो। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी ने फैसले में इजाफी नोट लिखा है। इसमें जस्टिस याहिया अफरीदी ने लिखा है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 216 के तहत किसी भी फर्द की टैक्स डिटेल्स को खुफिया रखा जाना लाजिम है। जस्टिस फाइज ईसा की एहलिया के मामले में इस सेक्शन की खिलाफ वर्जी हुई है, जो सेक्शन 198 और 199 की खिलाफ वर्जी बनती है। ये ARU के चेयरमैन शहजाद अकबर, यानी कि उस वक्त के चेयरमैन शहजाद अकबर, वजीर कानून और टैक्स ऑफिशियल ने की है और ये सब मामलात वजीर आजम के जानते बूझते हुए हैं। गो कि इस इजाफी नोट में किसी जो कार्रवाई है इसका नहीं कहा गया, क्योंकि ये जजमेंट का ऑपरेशनल हिस्सा नहीं है। लेकिन ये पैरा ताकत के इस्तेमाल की इक्कासी ज़रूर करता है। लेकिन रियासत मदीना के रहनुमा असूल गिनवाते हुए वजीर आज़म आए रोज़ इन्हीं बातों की नफ़ी करते हैं, तो फिर उनके और उनके ओहदेदारों के अमल में कितना फ़र्क जो है वो हमें नज़र आता है, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ वजीर आज़म अपने टैक्स में एक साल में जो गैर मामूली इजाफा हुआ है उसका जो जवाब है वो देने को तैयार ही नहीं है। लेकिन अलमिया ये है कि वो सबसे हिसाब मांगते हैं। इस पर बात होगी और साथ ही साथ ये बात होगी कि हुकूमत का जो कॉन्फिडेंस है वो कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हुकूमती वज़रा को अब ये लगने लगा है कि आइंदा 5 साल भी उन्हीं के होंगे। हालांकि बाई इलेक्शंस हो या बल्दियाती इंतखाबात, सब में हुकूमत चित हुई है। असद उमर क्या कह रहे हैं इस बारे में ज़रा वो सुन लेते हैं और फिर बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। कराची के साथ हमारे ऊपर जो हुकूमत मुसल्लत है पिछले 13 साल से, वो इनमें से कोई भी काम नहीं करती। लोकल हुकूमत का, मुकामी हुकूमत का इलेक्शन होने जा रहा है और फिर अगले साल एक जनरल इलेक्शन होने आ रहा है। ना पीपल्स पार्टी के पास ये मुकामी हुकूमत बचेगी, न सिंध के अंदर इनकी हुकूमत बचेगी। जी, सुन लिया आपने असद उमर साहब क्या कह रहे हैं, इस पर भी आगे जाके बात करेंगे। सदाकत अली अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। अली परवेज़ मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। और साथ ही साथ शैला रजा साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। तो प्रोड्यूसर साहब, ज़रा सबसे पहले सुनवा दीजिए कि एहतसाब के हवाले से खान साहब क्या कहा करते थे। हजरत उमर फारूक, सोचो उनकी फौजों के सामने रोमन एम्पायर गिर रहा है, उनकी फौजों के सामने पर्शियन एम्पायर गिर रहा है, 2 सुपर पावर गिर रही हैं। और मस्जिद में वो जब खुतबा देने के लिए खड़े होते हैं तो एक आम शहरी पूछता है कि ऐ उमर, ये तूने कपड़े किधर से लिए, किधर से पैसा आया तेरे पास? हजरत उमर को गुस्सा नहीं चढ़ा, उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको मारो। भाई साहब, मैं एक आम शहरी, मेरा नाम मारिया जुल्फ़िकार है, मैं अर्ज़ कर रही हूँ इस वक्त के खलीफा से, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उनके जो टैक्स रिटर्न्स हैं उसमें जो उन्होंने टैक्स पहले दिए हैं 2,82,000, वो एकदम से 98 लाख किस तरह बन गया है। ये जब मैं सवाल पूछती हूँ तो मुझे इस वक्त के जो वज़ीर जो हमारे फाइनेंस हैं वो ये कहते हैं कि जी ये तो सिर्फ 1 करोड़ है, अगर 1 अरब होता तो फिर इस पर देखा जा सकता था। मुझे एक आम शहरी को ये समझ नहीं आती, क्योंकि कल तक जो बेंचमार्क इमरान खान साहब ने सेट किया था, जो हज़रत उमर की वो मिसाल दिया करते थे, उससे ये बिल्कुल जो है वो उसकी नफ़ी करता है। तो मैं आम शहरी, क्या ये मैं जसारत कर सकती हूँ आपसे? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। पहले जो आपने पैरेलल ड्रॉ किया, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा वजाहत कर दूं कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है।
جو حضرت عمر کے بارے میں سوال تھا وہ ان کے اثاثے کے بارے میں سوال تھا کہ یہ آپ کا اثاثہ کہاں سے آیا، اور انہوں نے اس کا جواب دیا. اور یہ جو آپ نے سوال کیا 98 لاکھ روپے، یہ وزیر اعظم نے اپنی ریاست کو، اپنے اجتماعی کلیکٹیو فنڈ کو، اپنے خزانے میں اپنی طرف سے اپنا کنٹریبیوشن جمع کرایا، جو ان کی یعنی کہ کوئی ایک آپ سمجھیں کہ ایک لحاظ سے ریاست ایز ایک فرد ہونے کے ناطے، ایک شہری ہونے کے ناطے جو ان پہ لائبلٹی تھی انہوں نے کلیئر کی، اور وہ بہت زیادہ کی. اس پہ آپ کا ضرور سوال بنتا ہے اگر آپ کرنا چاہیں کہ اس کے حوالے سے آپ کی آمدنی کتنی ہے اور آمدنی جو ہے وہ آپ نے کہاں سے کمائی. لیکن کم از کم آپ یہ خوش ہوں کہ آج کا وزیر اعظم پچھلے سال کے مقابلے میں 50 گنا زیادہ ٹیکس دے رہا ہے، اپنی جو اس کی قومی ذمہ داری ہے وہ ادا کر رہا ہے. اس میں تو ماضی میں تو آپ نے نواز شریف صاحب سے پوچھا تھا کہ وہ آپ کا لندن کا اثاثہ کدھر سے آیا، تو وہ تو آپ کو پتہ ناراض ہو کے چلے گئے کہ مجھے انہوں نے تو پوری کہا کہ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے 5 ججوں کو کہ مجھ سے یہ پوچھیں. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ایک ہمارے تو یہ تو ایک ہمارا ایک اچیومنٹ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے 1 کروڑ روپے کے مطابق ٹیکس دیا. ہاں اگر آپ کا آمدنی پہ سوال ہے تو اس کا جواب آنا چاہیے بالکل کہ آمدنی کہاں سے ہے، اور وہ بالکل جواب دیں گے. اچھا میں ذرا علی صاحب کی طرف چلتی ہوں. علی صاحب ایک تو یہ مجھے بھائی صاحب کی منطق جو ہے وہ سمجھ نہیں آئی، بیکاز وہ یہ کہہ رہے ہیں میں نے جو پیرلل ڈرا کیا ہے وہ غلط ڈرا کیا ہے. ظاہر ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے ٹیکس دیا ہے جو ہم سب بھی دیتے ہیں وہ ہمارے جو اثاثے ہیں ان پہ ہی دیتے ہیں. تو پہلے اثاثے جو ہیں وہ کم تھے، 2,82,000 کے جو ہیں وہ اثاثے کے پر ٹیکسز جو ہیں وہ دیے تھے. اور یہ اثاثوں پہ نہیں ہے ماریہ صاحبہ، یہ آمدنی پہ ہے. چلے سر یہ آمدنی پہ ٹیکس ہے، اثاثوں پہ نہیں ہے سر. چلے میں آئی ٹیک مائی ورڈز بیک، آمدنی پہ ہے تو اس سال کے دوران کمائی گئی آمدنی پہ. ہاں جی، اور آپ آمدنی کا پوچھنے کا حق رکھتے ہیں. میں نے یہ کہا دوبارہ سے ایکسپلین کروں، آپ مجھے کوٹ کر رہی ہیں. نہ سنیں، مجھے آپ کوٹ کر رہی ہیں. حضرت عمر کا سوال ان کے اثاثے پہ تھا اور آپ کا سوال ان کے ٹیکس پہ ہے. ٹیکس ایک فرد کا ریاست کے لیے کنٹریبیوشن ہوتا ہے. میں ذرا علی بھائی کی طرف چلتی ہوں. علی بھائی وہ اثاثہ تھا، یہ جو ہے یہ آمدنی ہے، تو اس میں چیزیں جو ہیں وہ مختلف ہیں. اور یہ سوال جو ہے یہ پیرلل ہم ڈرا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بار بار اس پہ سوال پوچھا جا رہا ہے لیکن جواب نہیں آ رہا. وہ اثاثہ تھا اور یہ کنٹریبیوشن ہے، یہ کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز اسٹیٹ. اچھا بھائی صاحب آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں نے اگر انکم ٹیکس کوئی دینا ہے تو میں نے کوئی فیور کرنی ہے. نہیں آپ پھر مجھے غلط دیکھیں نا، کوٹ کر رہی ہیں. نو دیکھیں آپ میرا حوالہ دے رہی ہیں، میرا حوالہ ٹھیک دیں. چلے جی آپ کا حوالہ میں ٹھیک دے رہی ہوں. اثاثہ اور میرا حوالہ ٹھیک دے نا. بھائی صاحب آمدنی اور اثاثہ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ 1 کروڑ 98 لاکھ روپے عمران خان بطور ایک شہری ریاست کے لیے جمع کروایا ہے، ریاست کے لیے جمع کر رہا ہے. جی یہ تو ان کا ایک لحاظ سے پیسے بنائے نا عباسی صاحب. عباسی صاحب انہوں نے اتنے پیسے کمائے جو کہ پہلے وہ نہیں کما رہے تھے. پرائم منسٹر بننے کے بعد انہوں نے اتنے پیسے کمائے، اتنی آمدنی انہوں نے کمائی، وہ کہاں سے آ رہا ہے لیکن نہیں دیا جا رہا ہے. جی علی صاحب دیکھیں اس طرح پروگرام نہیں ہوتا. دیا جائے گا سوال ڈالے اس کا جواب آئے گا. اگر اسی طرح رونا دھونا چلتا رہے گا تو پھر یہ پروگرام تو آگے نہیں چل سکے گا. تو کائنڈلی ان صاحب کا مائک کم از کم بند کر دیں تاکہ باقی پینلسٹ کو بھی بات کرنے کا موقع ملے. اچھا میں یہ جو عام شہری ماریہ ذوالفقار نے سوال اٹھایا اس کے اوپر بعد میں آ جاتا ہوں. 50 منٹ رہتے ہیں. اچھا بھائی صاحب پلیز اگر انٹرپٹ نہ کریں نا، آپ تو اس طرح ڈیکورم نہیں خراب کرتے. میں خاموش ہو جاتا ہوں. آپ ایسا کیوں نہیں کرتے صداقت عباسی صاحب؟ آپ بات کر لیں پہلے، جو آپ کہنا چاہتے ہیں ایک دفعہ بات کر لیں. اچھا میں اب آپ سے گزارش یہ کر رہا تھا کہ عام میں نے یہ کہا ہے کہ بھائی جان ابھی 50 منٹ کا پروگرام رہتا ہے، آپ پوری بات کریں. میری نظر کے اندر ڈاکٹر صاحبہ اس کا کچھ میں کر سکتا ہوں یا میں خان صاحب آپ کے شو کا ماحول خراب ہوگا، ان کا مائک بند کریں یا ان کو کچھ ٹھنڈا پانی دیں. جی اچھا گزارش اس طرح سے میں آپ کے سوال پہ بعد میں آتا ہوں، پر پہلے جو آپ نے جسٹس فائز عیسیٰ کے ڈیٹیلڈ ججمنٹ کے اوپر اشارہ کیا، اس میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر
اس ملک کے اس ریاست کے اداروں کو کس طرح سے آج کے نالائق اور بدنیت حکمرانوں نے استعمال کیا ہے، صرف اور صرف یہ اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ آپ نے سیکشن 216 جو انکم ٹیکس آرڈیننس تھا، جس کے تحت کسی بھی مہذب ملک کے اندر آپ کے ٹیکس پیئر کے جو رائٹس ہوتے ہیں ٹو کانفیڈینشیلٹی، وہ کس طرح سے بریچ کیے گئے ایک ایسے شخص نے جو ARU کو ہیڈ کر رہا تھا، ایسٹ ریکوری یونٹ کو ہیڈ کر رہا تھا، جس کے اندر رضامندی اس وقت کے لا منسٹر کی شامل تھی، اور یہ سب اس وقت کے وزیر اعظم کے نوٹس میں تھا۔ یہ جو میلا فائڈی ہے یہاں پہ ختم نہیں ہوتا، اس کے بعد یہ جو بدنیتوں کا ٹولہ ہے، اس نے عدلیہ کے خلاف جو یہ سازش کی تھی، اس کے خلاف اس سے بچنے کے لیے، پروٹیکشن کے لیے انہوں نے جو سپلیمنٹری ابھی جو فائنانس بل پیش کیا ہے، اس کے اندر ان سارے افسران کو جنہوں نے یہ کانفیڈینشیل انفارمیشن لیک کی تھی ان کو جا کے امیونٹی دی ہے۔ اور میں یہ امید رکھوں گا عدلیہ سے بھی اور باقی کی سیاسی جماعتوں سے بھی کہ جنہوں نے یہ جو نئی قانون سازی کر کے ریٹروسپیکٹیولی جا کے ان افسران کو جنہوں نے قانون توڑا تھا، جسٹس فائز عیسیٰ کو چارج کرنے کے لیے، اس کو کنوکٹ کرنے کے لیے اس کے خلاف نوٹس لیں گے اور ان کو کڑی سزائیں دیں گے، تاکہ یہ جو اپنے مخالفین کے اوپر ہیروئن ڈالتے ہیں، جعلی کیس بنواتے ہیں، ان کو ایک دفعہ جواب ضرور مل جائے۔ اب جو آپ نے بات کی کہ جو عام شہری ماریہ ذوالفقار کا سوال ہے کہ ریاست کا جو اس وقت وزیر اعظم ہے وہ اپنے اثاثوں کا جواب دے، تو میں ان کی ٹیکس ریٹرن پہ آنے سے پہلے پوچھوں گا ایک وہ کروڑوں روپے کی گھڑی کے بارے میں بھی ذرا پتہ کر لیں جو ان کو تحفے میں ملی تھی اور انہوں نے توشہ خانہ میں جمع کروانی تھی، اس گھڑی کے بارے میں بھی تو بتا دینا کہ اس سے سیکیورٹی جو ہے وہ خطرے میں آ جاتی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے اور وہ کہاں پہ جمع کروائے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو چلیں، اس لیے کیونکہ میں ایک اچھا پاکستانی ایک پارلیمنٹیرین ہوں، میں خطرہ کسی کو نہیں میں اس ملک کی ریاست کے اوپر ڈالنا چاہتا، میں آپ کے سوال پہ آ جاتا ہوں۔ اب ڈاکٹر صاحبہ بات اس طرح سے ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کے پچھلے 30 سال کا جو ٹیکس کی پیمنٹ ہے وہ 90 لاکھ نہیں ہے، انہوں نے ایک سال کے اندر 90 لاکھ روپے کی پیمنٹ کی ہے، اس سے ایک سال پہلے 2 لاکھ روپے انہوں نے جمع کروائے تھے۔ تو اگر ان کا 2 لاکھ روپے جو ٹیکس جمع کروایا تھا، اس کا مطلب ہے ان کی جو آمدنی ہے وہ تقریباً 10-12 لاکھ روپے تھی سال کی، اگر یہی رف اندازہ آپ کسی بھی ٹیکس اسپیشلسٹ سے پوچھ لیں۔ تو میں کہتا ہوں پچھلے 5 سالوں کے اندر ان کے پاس 50 لاکھ روپے کی ٹیکسیبل انکم تھی، اس سے انہوں نے کون سا اسیسا خرید لی ہے جس کو بیچ کے انہوں نے 90 لاکھ روپے ٹیکس جمع کرایا؟ کائنڈلی یہ مجھے اس کو یہ بتا دیں، اور اس کے بعد اگر کچھ ان کو اور نہ ملے تو چلو بھر پانی ڈھونڈ کے اس کے اندر یہاں پہ ڈوبنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو یہ بیانات کے اندر جو یہاں پہ ٹی وی کے اوپر آ کے یہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے نا کہ حضرت عمر سے چادر کا حساب پوچھا جائے تو وہ اس وقت کا بتائے گا، حکمران لازم ہے کہ وہ بتائے، تو یہ ان چیزوں کے اوپر نہیں آئیں گے، یہ اسی طرح آئے بائیں شائیں شور مچا کے اس ساری بات کو چھپانا چاہیں گے۔ میں آپ سے یہ سوال ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کی آمدنی جو تھی ٹیکسیبل انکم پچھلے 5 سالوں کے اندر 50 لاکھ روپے تھی، اس کے اندر یہ اثاثہ بتائیں جو انہوں نے خریدا ہے جس کو بیچ کے 90 لاکھ روپے، کیونکہ اگر یہ انہیریٹڈ پراپرٹی ہوتی تو اس کے اوپر تو کیپٹل گین ٹیکس لگتا نہیں ہے۔ ٹھیک، بٹ آئی ہیو اے کوسچن فار یو ایز ویل۔ یہ آپ لوگ ٹاک شوز میں آ کے بات کرتے ہیں، آپ لوگ پریس کانفرنسز میں بات کرتے ہیں، احسن اقبال صاحب بھی اسی طرح بات کر رہے ہیں، مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ کیا آپ کے پاس پارلیمنٹ کا اسپیشلی جب یہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں کلاس 216 کو امینڈ کر دیا گیا ہے، تو کیا آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ بلا کے پوچھا جائے ان سے، ٹیکس اتھارٹی سے آپ یہ انفارمیشن لیں کہ کیا ہے، بجائے اس کے ہم ٹاک شوز میں یہ باتیں کرتے ہیں، ہمیں بھی پتہ چلے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ یہ جو عام شہری ماریہ ذوالفقار کے اگر سوال کا جواب نہیں ملے گا تو میں اور صداقت عباسی جس کمیٹی میں بیٹھتے ہیں وہاں پہ ایف بی آر کے ان نمائندوں کو جن کے بارے میں ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ جنہوں نے یہ انفارمیشن لیک کی ہے اور آج ان کو اعلیٰ عہدے دیے گئے ہیں، انہی کو بلوا کے ان سے یہ پوچھیں گے تاکہ لوگوں کے آگے میڈیا کی سپوٹ لائٹ کے اندر عام شہری ماریہ ذوالفقار کی آنکھوں کے سامنے ان نالائکوں کو ایکسپوز کریں اور انہوں نے جو مکروہ سازش کی تھی وہ عوام کے آگے ساری ریویل کر سکیں۔ I have that commitment from علی پرویز کہ آپ یہ کریں گے کہ آپ میری آواز اٹھائیں گے جا کے؟ انشاءاللہ ان کو کہیں
इनको कहें कि जिस तरह से अब ये साकिब निसार को बचाने के लिए इंफॉर्मेशन की कमेटी को रिकन्वीन नहीं करने दे रहे, कन्वीन नहीं होने दे रहे, अब उस तरह से आपकी इस डिमांड के पीछे कहीं ये फाइनेंस कमेटी की मीटिंगें ना खत्म करवा दें, वरना वहां पे यकीनन ये जो 90 लाख रुपए की जो टैक्स पेमेंट और इसके जो पीछे जो एसेट्स हैं और वो कहां से एक्यूमुलेट हुए हैं और किन अफसरों के थ्रू ये साजिश हुई थी सारी की सारी, वो बिल्कुल बेनकाब करने की कोशिश करें, बेनकाब करने की कोशिश। शैला साहब की तरफ चलती हूँ। शैला साहब, मुझे याद है, आपको भी याद होगा नवाज शरीफ साहब का वो एक तारीखी बयान जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मेरे जो असासे हैं वो आमदन से ज़ायद हैं तो तुम्हें क्या। आज उसी तरह का ये नहीं लग रहा आपको कि जवाब जो है दूसरी साइड से भी आ रहा है? बिकॉज अगर आप तोशाखाना का पूछें तो कहा जाता है नेशनल सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, उस वक्त यही लोग मजाक उड़ाया करते थे। आज अगर हम बात करें तो भाई साहब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे मेरी नॉलेज में इजाफा कर रहे हैं असासा और आमदन और बता रहे हैं कि किसमें क्या डिफरेंस है, लेकिन काम यहाँ से पकड़े वहाँ से पकड़े, बात तो एक ही आ रही है। क्या आपको कोई डिफरेंस लग रहा है दोनों की तर्ज सियासत में, तर्ज हुकूमत में? मैं तो डिफरेंस तो आवाम खुद ही देख रही है और वो फैसला करेगी। असल जो बात है और आप हम बार बार सुनते हैं वो यही हम सुनते हैं कि जितनी भी आप स्पीचेस उठा के देख लें कि हम रियासत मदीना के तर्ज पे कायम करेंगे और स्पीच करते हुए कहना कि जब चीनी, आटा, चावल, बिजली, गैस की कीमतें बढ़ जाएं तो समझो कि वज़ीर आज़म चोर है। तो अब आवाम और हम ये पूछना चाहते हैं कि ये सब चीज़ें अब इतनी बढ़ गई हैं कि लोगों ने पेट पे पत्थर बांधने शुरू कर दिए हैं। तो एक ऐसे वक्त में जब आवाम की, आपने जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे आमदनी तो बढ़ाई नहीं, आपकी कैसे बढ़ी? और ये कि जो आपने स्टेटमेंट्स दिए थे और ये कहा, इसके साथ ये भी कहा था कि हज़रत उमर ने फरमाया कि अगर मेरे दौरे हुकूमत में नहर फुरात के किनारे भी कुत्ता प्यासा मर गया तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है। तो इस रियासत मदीना में, जिसको आप रियासत मदीना कहते हैं, आवाम के ऊपर जो महंगाई का पहाड़ गिरा हुआ है उसके नीचे वो बिल्कुल दबे में हैं। तो ये किसकी ज़िम्मेदारी है? जहाँ इज्तमाही ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं, जहाँ किसान के पास यूरिया नहीं है, जहाँ जो है 2 दिन बाद फिर पेट्रोल और डीज़ल पर जो है वो इतनी 10 और 7 रुपए बढ़ने वाले हैं, जहाँ 150 अशिया की कीमतें आपने बिलादरेक बढ़ा दी। तो ये पूछना तो अब फ़र्ज़ बनता जा रहा है ना कि आवाम की तो ना आमदनी बढ़ी, ना रोज़गार के दरवाजे खुले, तो आपकी कैसे बढ़ गई 58% जो मैंने सुना है। तो ये सब हमें पूछना पड़ेगा। और जितनी आपकी तनख्वाह है, क्या आवाम, किसी एक घर में उसका 10% तनख्वाह है एक आम आदमी के, क्या उसको रोज़गार मिल रहा है? ठीक, पॉइंट आपका आ गया। चलो साहब, एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी। ब्रेक से पहले जाने से पहले फिर से एक दफ़ा 2018 में प्राइम मिनिस्टर ने जो टैक्स जमा कराया 2,82,000 और अब तकरीबन 1 करोड़ मतलब 98 लाख उनका जो है वो टैक्स जमा हुआ। तो सवाल इस पे उठ रहा है कि ये कहाँ से चेंज इतना बड़ा क्यों आया फर्स्ट ईयर इन ऑफिस। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब्बास साहब की तरफ चलती हूँ। अब्बास साहब, एक गाइडेंस आपसे चाहूँगी और आई होप कि आप मुझे बता देंगे कि कैसे इसको जो है वो परस्यू करना है। एसिड रिकवरी यूनिट, अभी शहजाद अकबर साहब से कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने उनको हटा दिया है, लेकिन ये तकरीबन 2-2.5 साल 3 साल जो एसिड रिकवरी यूनिट जब से बनी है, इसने कितने पैसे खर्च किए, इसने कितनी रिकवरीज की हैं, इस पर कितना एक्सपेंडिचर आया। अगर मैं ये पता कराना चाहूँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन मेरा ये हक है, तो ज़रा मुझे गाइड कर दीजिए, मैं कैसे जाऊँगी? हाउ विल आई गो अबाउट दिस? अच्छा, पहले तो मैं पिछला जो बात आपकी नामुकम्मल रहेगी, बिल्कुल एक शहरी के तौर पे ये आपका हक है कि अपने वज़ीर आज़म की आप आमदनी के बारे में पता करें। और अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदार वज़ीर आज़म है, उसका टैक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब है उनकी आमदनी बड़ी होगी और वो एक राइट मोमेंट में मेरा ख्याल है इसको डिस्क्लोज भी कर देंगे। एज एन इंडिविजुअल उनका हक भी है कि वो अपने चीज़ को रखें, लेकिन आप पाक चुके वो वज़ीर आज़म हैं, इसलिए आप अपना पता कर सकती हैं। लेकिन ये वक्त है ना, वो तो। आप अली परवेज साहब कितनी तकरीर कर रहे थे पता ना? जी अली परवेज साहब तकरीर कर रहे थे उस बंदे की
جو 30 سال تک ملک میں سیاست میں رہا اور وزیر اعظم بھی بنا، وہ کہتا تھا کہ میرے اثاثے، میری دولت، میرے ذرائع آمدنی سے زیادہ تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ یہ جو اور دوسرا انہوں نے بڑی ان کو جج صاحب کی کوئی حد تک نہیں، میں جو جج صاحب کی آپ نے بات کی، عدلیہ کے احترام کی انہوں نے بات کی کہ ہم احترام نہیں کرتے، تو یہ وہی ہے نا جو کہتے تھے کہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم یہ 5 ججز مجھ سے پوچھیں کہ میرے اثاثے زیادہ ہیں؟ تو یہ ہمیں نہ سنائیں، ہمیں آپ کا پتہ ہے، آج بھی آپ کے وہ ایفیڈیوٹس جج شمیم والے پورے عدلیہ کی ایک بے توقیری کا باعث بن رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ وقت کی بات ہے، آج آپ کو بھی عدلیہ کی تکریم یاد آ گئی، تو یہ پک اینڈ چوز نہیں ہوتا، عدلیہ ساری عدلیہ، ہمارے لیے سارے ججز قابل احترام ہیں، اور جو وہ آڈیوز ویڈیوز جوڑنے کا آپ کی پارٹی کا پورا جو ایک سٹوری ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو بہرحال اب آپ کا یہ طریقہ کار تو مجھے نہیں پتا کہ کیسے آپ کو پتہ چلے گا، لیکن رائٹ ٹو انفارمیشن کے مطابق جیسے میں اور علی پرویز صاحب ہم ایم این ایز ہیں، ہم کسی بھی منسٹری سے کوئی بھی چیز، ڈاکٹر صاحب سنیں نا، آپ ہنس رہی ہیں، پتہ نہیں کیوں، میں سنجیدہ بات کر رہا ہوں، کوئی بھی چیز سنیں، ہم کوئی بھی چیز سرکاری خزانے سے منگوا سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، وزیر اعظم کا جو ٹیکس کا ریکارڈ ہے، اگر کوئی بندہ ٹیکس کو سمجھتا ہے، اگر وزیر اعظم نے 98 لاکھ روپے ٹیکس دیا ہے، انہوں نے آمدنی کا ثبوت بھی سرکاری خزانے میں اور سرکاری ریکارڈ میں دیا ہوگا، جو ریکارڈ کا حصہ ہے، آج وہ وزیر اعظم ہیں، کل نہیں ہوں گے۔ سر یہ اپوزیشن آپ سے سوال پوچھ کے تھک گئی تو منہ پہ مارے نا ان کے، آپ تو کہتے ہیں نا یہ نواز شریف نہیں ہے، یہ صادق امین ہے، سرٹیفائیڈ صادق امین ہے، یہ نواز شریف نے منہ پہ مارے اپوزیشن کے۔ نہیں، میں نہیں کہتا صادق اور امین ہے، یہ جب نواز شریف صاحب پھنسے تھے اور صادق اور امین غیر صادق اور غیر امین ڈکلیئر ہوئے تھے، انہوں نے عمران خان کے خلاف کیس کیا تھا۔ پھر میں کہہ رہی ہوں نا سرٹیفائیڈ، یہی آپ لوگ کہتے ہیں نا سرٹیفائیڈ۔ سنیں نا، ملک کی سپریم کورٹ نے سب سے بڑے جج نے نواز شریف صاحب کو نااہل، جھوٹا اور بے ایمان، اور عمران خان کو صادق اور امین کا تاج بنایا تھا۔ اس لیے آپ پہ اور میرے پہ لازم ہے ہم عمران خان کا نام جب بے ایمانی ایمانداری پہ آئے احترام سے صادق اور امین لیں۔ یہ قانون جو ہے یہ آپ پہ میرے پہ ہے۔ اچھا لیکن عباس صاحب ایک سیکنڈ، جو علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ فائنانس کمیٹی کا یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ اجلاس کال ہی نہیں کرنے دیں گے، کنوین ہی نہیں ہونے دیں گے، جیسے آج کل باقی ایک کمیٹی ہے وہاں پہ جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں کہ وہ کہا جاتا ہے جی ہم سڑک پہ لگا لیں گے اجلاس اگر آپ یہ نہیں کرنے دیں گے، کیا فائنانس کمیٹی کا اجلاس آپ بلائیں گے؟ بہت زیادہ سنیں، مجھے آپ بہت تنزیہ لگ رہی ہیں آج، پتہ نہیں کیوں، ابھی کمیٹی کا اجلاس کچھ دن پہلے ہوا ہے، کیوں نہیں بلائیں گے؟ نہیں سر، اس چیز پہ آپ کو پتہ ہے ہم بلاتے ہیں، اور جہاں ہماری اکثریت نہیں بھی ہوتی نا۔ عباسی صاحب اس چیز پہ پرائم منسٹر کے احساسوں پہ، آمدن پہ، سنیں میری بات سنیں نا، ہماری فائنانس کمیٹی میں اکثریت ہے، ہم وہاں تو ہر چیز بلا کے اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، ہماری سینٹ میں اکثریت نہیں ہے، ان دونوں کو ہم الگ الگ کر کے وہاں سے بھی جیت جاتے ہیں، ہمیں کیا بات کرتی ہیں؟ مطلب میں سمجھوں کہ آپ نے جواب نہیں دینا، تو آپ نے جواب نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ اچھا عباس صاحب، لیکن عباس صاحب چلیں ایک چیز، عباس صاحب صرف ایک چیز، میری بات تو سن لینا، آج آپ کو میرے سوال بھی بہت تنزیہ لگ رہے ہیں، بیکاز کل تک یہی سوال جس وقت نہیں سر میں تنزیہ نہیں ہو رہی، میں صرف پوچھ رہی ہوں آپ سے، آپ چلے میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتی ہوں کہ جو ایسڈ ریکوری یونٹ والا سوال ہے وہ آپ مجھے انفارمیشن لے کے کم از کم دے دیں گے میری نالج میں اضافہ کرنے کے لیے کہ یہ ایسڈ ریکوری یونٹ والی میں کس طرح چیزیں نکلوا سکتی ہوں، کہ آپ یہ کریں گے کہ میں آپ میرے الیکٹڈ نمائندے ہیں، کیا میں آپ سے ایکسپیکٹ کر سکتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں گے ہاؤ ٹو گو اباؤٹ RTI، کس طرح جاؤں گی میں؟ کیونکہ بڑا ہم نے آج تو ہم نے کوشش کی، ہمیں سمجھ نہیں آئی کس منسٹری کے تھرو کس پہ جائے، پتہ کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ سنیں، میں بھی چیک کر لیتا ہوں اس کا پروسیجر کیا ہے، اور آپ مجھے کہیں گے تو میں پتہ کرا کے دے دوں گا۔ یہ جو 150 MN ہم نے رکھا ہوا ہے اپوزیشن کا، ان کا بھی کوئی کام ہے؟ یہ بیٹھ کے ہر وقت آگ پار کرتے ہیں، جب انہی 150 MN میں سے ان سے بھی کوئی کام لیں، انہی 150 MN میں سے ان کی طرف بھی جاتے ہیں، وہ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ میں پہلے ذرا شیلا صاحبہ کا پوائنٹ آف ویو لے لوں، علی بھائی ذرا اجازت دیں۔ جی شیلا صاحبہ، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں، مجھے کہیں، میں آپ کو پتہ کرا کے بتا دوں۔ سر میں نے تو کہہ دی، اور کیسے کہوں؟ میں پتہ کروا کے دیتا ہوں آپ کو، میں کہہ رہی ہوں سر، یہ تو کمٹمنٹ میں آپ سے لے رہی ہوں، اور آئی ہوپ کہ مجھے اس کا جواب بھی ملے گا۔
جی سر بالکل، میں آپ سے آئی ول ڈیفینیٹلی ٹچ بیس ود یو اور آئی ہوپ کہ اس کا میں پتہ کرا کے بتاؤں گا تو کائنڈ آف یو، اور صرف پتہ مت کرا کے دیجیے گا، یہ بھی آپ ذرا انشور کرا دیجیے گا انفارمیشن بھی آ جائے. کرا کے بتاؤں گا آپ. جی جی شیلا صاحبہ. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کہا کہ پہلے اتنے تھے پھر ایک دم اتنے کرائے، تو انہوں نے کہا کہ ان کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اضافہ کیسے ہوا، دوسری بات یہ کہ وزیر اعظم صاحب کے فرمودات تھے کہ جب کوئی سیاست میں ہو تو اس کا بزنس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب وہ بزنس کرے گا تو وہ ایز سیاسی ایم این اے یا ایم پی اے یا وزیر وہ اپنے آپ کو فائدہ دے گا. تو ہمیں وہ بزنس بتایا جائے کہ وہ آمدنی کیا ہے، اور ایک وزیر اعظم ہوتے ہوئے جی بالکل، کیونکہ یہ ایک میرے لیے اہم بات ہے. تو مجھے یہ بتایا جائے کہ آخر کون سا ایسا کاروبار ہے کہ پورا پاکستان کے لوگوں کے سب چیز امپورٹ بڑھی ہوئی ہیں، انڈسٹریز کے لوگ سڑکوں پہ ہیں، سارے مسائل ہیں. تو وزیر اعظم کیا کر رہے ہیں، کہاں سے کر رہے ہیں، مجھے بتایا جائے، اور کون ان کے لوگ ہیں جو ان کو اتنا فائدہ دلا رہے ہیں. اچھا چلیں علی بھائی، آپ نے سن لیا ایسڈ ریکوری یونٹ پہ عباس صاحب نے میری کمٹمنٹ دی ہے. نہیں میں آتی ہوں، سوال مجھے جواب دینے دینا. عباسی صاحب، عباس صاحب آتی ہوں نا آپ کی طرف، آتی ہوں آپ کی طرف. ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا ہے، صرف تقریریں کی ہیں. علی بھائی، عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو 150 ایم این اے ہم نے رکھا ہوا ہے اپوزیشن کا، اس کا بھی تو کوئی کام ہے. تو کیا میں آپ لوگوں سے بھی امید کر سکتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس پہ جو ہے ایسڈ ریکوری پہ دیکھیں گے؟ ظاہر ہے قوم کا ہی پیسہ ہے، ہم سب کا پیسہ ہے جو جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ بالکل ٹھیک آپ کی یہ دیکھیں ایکسپیکٹیشن ہے، اور انشاءاللہ ہم پوری اس کے اوپر آنے کی آپ کی امید کے اوپر پوری کوشش کریں گے. پر مجھے ذرا بھائی کا جواب تو دینے دینا جی. جو ان کے ثاقب اور امین جو وزیر اعظم صاحب ہیں اور ان کی جو کارستانی ہیں، جو ہم نے آپ کے پہلے سیگمنٹ میں ڈسکس کی اور باقی کی اب ہم آپ ڈسکس کر لیں گے، پر اس پہ آنے سے پہلے میں اپنے بھائی کی ایک چھوٹی سی اصلاح کر دوں. میں تو بہت ایک چھوٹا سا حقیر سا ایم این اے ہوں، میں سرکاری خزانے سے کچھ نہیں لے کے آ سکتا. وہ صرف اور صرف ان کے ثاقب اور وزیر اعظم صاحب ہیں، ثاقب اور امین وزیر اعظم صاحب جو توشہ خانہ سے کروڑوں روپے کی گھڑی نکال کے ہضم کر جاتے ہیں. میں وہاں سے سرکاری محکموں سے آپ کو انفارمیشن لانے کی ضرور کوشش کر سکتا ہوں، پر میں سرکاری خزانے سے کچھ نہیں لا سکتا. تو تھوڑی سی اپنی اصلاح کر لیں. اور ڈاکٹر صاحبہ، اے آر یو اور جو ہمارے خود ساختہ شرلک ہومز جن کو نکالا گیا ہے، ان کی جو قابلیت اور ان کی جو اچیومنٹس ہیں اور اس کے اوپر کتنا پیسہ خرچہ گیا، یقیناً اس کے اوپر قوم جاننا چاہتی ہے کہ وہ کیا کیا ہم نے خرچہ اور ان سے ہم نے کیا ریکور کیا. پر میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں، آپ یہ خود ساختہ شرلک ہومز کے اوپر کیوں رک جاتی ہیں؟ مجھے بتائیں کیا فاروق نسیم صاحب کو نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ قانون کی سیکشن 216 کی وہاں پہ یہاں پہ اس کے خلاف انہوں نے ایف بی آر سے انفارمیشن نکوالی ہے؟ ریفرنس پہ تو انہوں نے بھی سائن کیا ہے. جو ہمارے ثاقب اور امین جو وزیر اعظم صاحب ہیں، کیا یہ ریفرنس جب فائل ہوا تھا تو کیا ان کے نوٹس میں نہیں تھا؟ کیا صدر پاکستان کے نوٹس میں نہیں تھا؟ کیا مجھے بتائیں جو انہوں نے بدنیتی کی بنا کے اوپر جو سپلیمنٹری فائنانس بل جس کو منی بجٹ کہتے ہیں، منی بل کہتے ہیں، منی بجٹ کہتے ہیں، جب اس کے اندر انہوں نے ریٹروسپیکٹیولی جا کے ان افسران کو جنہوں نے یہ جانتے تھے قانون توڑا ہے ان کو پروٹیکشن دی ہے، تو مجھے بتائیں کیا ذمہ داری ان کی نہیں آتی؟ اس میں فائنانس منسٹر انوالوڈ نہیں ہے، اس میں ایف بی آر کا چیئرمین انوالوڈ نہیں ہے، اس کے اندر وزیر اعظم کیا ایک دفعہ پھر انوالوڈ نہیں ہے؟ تو میں گزارش یہ کروں گا کہ پوری کی پوری سکیم کو سمجھنے کی کوشش کریں. ان کی جو ذہنی پستی ہے یا دیوالیہ پن ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر ہیروئن تک ڈال چکے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس بے شرمی کے ساتھ ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو نیب کو بری طرح استعمال کر چکے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ڈی جی ایف آئی اے کو بلا کے کہتے ہیں جاؤ میاں نواز شریف کے ہاتھ موڑو، جاؤ ان کو بلیک میل کرو تاکہ ہم ان سے اپنا بدلہ لے سکیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ایف آئی اے کو کبھی استعمال کرتے ہیں، کبھی عدلیہ کو ٹیپیں دکھا کے وہ کیا گئے مرحوم جج ارشد ملک صاحب ان کو کس طرح سے انہوں نے فیصلہ لینے کی کوشش کی. رانا شمیم کی اگر ان کو اتنی تکلیف ہے تو دونوں پارٹیوں کو بلا کے کیوں نہیں اس کو طے کر لیتے کہ جی یہ معاملہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ کیوں ٹی وی کے اوپر سرکس لگاتے ہیں؟ کیا حکومت وقت کا یہ یہاں پہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ آ کے ٹی وی کے اوپر ڈرامہ لگا لے؟ اس کے بعد
جب پریشانی بڑھتی ہے, جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو آ کے کہتے ہیں کہ اگر مجھے نکالا تو میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا. مجھے بتائیں یہ کس کو سنا رہے ہیں, یہ کس کو بتانا چاہ رہے ہیں؟ جو ان کو لائے ہیں, جو ان کی پارٹی کو بکھرنے سے بچا رہے ہیں, کیا یہ ان کو پیغام دے رہے ہیں یا ہمیں پیغام دے رہے ہیں؟ اگر ہم اتنے کمزور ہو گئے ہم سینٹ میں ووٹ اکٹھے نہیں کر سکتے, وہ ایک سیپریٹ معاملہ ہے, آپ اگلے سیگمنٹ میں بالکل ڈسکس کر لیں, میں اپنا جو اس کے اوپر اوپینین ہے آپ سے شیئر کر لوں گا. پر ان سے یہ تو پوچھیں کہ یہ خطرناک کا جو پیغام تھا یہ کس کو دے رہے تھے؟ ان کی پارٹی کو بکھرنے سے کس نے روکا ہوا تھا؟ ڈاکٹر عامر لیاقت کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ ان چیزوں کا جواب نہیں دینا, لوگوں کے اوپر الزامات لگانے اور بات ختم کر دینی ہے. اچھا جی, انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ جی احتساب کا ہم نے کوئی جھوٹا پروپیگنڈا کیا, تو مجھے بتا دیں ایک آدمی وزیر اعلیٰ جن کا نام شہباز شریف ہے اور ان کا ایک ملازم ہے جس کا نام ملک مقصود چپڑاسی ہے, اس کے اکاؤنٹ میں 4.25 ارب روپے کس نے ڈالے؟ یہ 4.25 ارب روپے 375 کروڑ روپے ہوتے ہیں. مجھے بتائیں کوئی شرم آیا ہے؟ وہ عدالت میں جواب دیں گے. آپ بتائیں فورن فنڈنگ میں اکاؤنٹ کیوں چھپائے؟ 4 والوں کے اکاؤنٹ میں پیسے کیوں لیے؟ بات کرنے دیں علی صاحب, اپنے اصول پہ کیوں کرنے دیں؟ آپ نے بات کرنے دی ہے کسی کو؟ آپ نے کسی کو بات کرنے دی ہے؟ آپ مجھے بتائیں وہ 4 چائے والے جن کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں اپنے ہندوستان سے اور ابراج والوں سے کون ہے؟ عباسی صاحب کو جواب دینے دیں. اب علی صاحب ذرا عباسی صاحب کو پلیز جواب دینے دیں. جی عباسی صاحب, جی عباسی. چلیں, عام شہری ماریہ ذوالفقار کہتی ہیں تو میں خاموش ہو جاتا ہوں. تو جتنے معصوم ہیں کہ 14 جی عباسی صاحب, اچھا 14 ملازم جن کی تنخواہ 10,000 سے 25,000 کے درمیان ہے, ان کے اکاؤنٹ میں 1600 کروڑ روپیہ ان کے اکاؤنٹوں میں جمع کرائیں. مجھے بتائیں 1 کروڑ میں 100 لاکھ ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ معصوم لوگوں کے خلاف آپ نے ایف آئی اے اور نیب کے کیس بنائے. یہ معصوم لوگ ہیں, اور ایک معصوم وہ ہیں جو یہاں سے بھاگ گئے ہیں, یہاں عدالتوں کو 50 روپے کے ایفیڈیوٹ پہ بھاگے ہوئے ضمانت پہ, اور وہ جن کو اربوں روپے کے کیسز میں عدلیہ کو مطلوب ہیں, یہ وہ شریف لوگ ہیں. حیرت ہے مجھے. اور مطلب یہ آپ سمجھیں کہ وہ لوگ ہیں جو ملک کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ رہے. اب رہی بات, شہلا صاحبہ نے کہا کہ جی یہ وزیر اعظم کی آمدنی کیا ہے, تو وزیر اعظم کی نہ فیکٹریاں ہیں, نہ وزیر اعظم کی کوئی ملیں ہیں, نہ وزیر اعظم فالودے والے کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھتے ہیں, نہ وہ مردوں کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھتے ہیں, نہ ان کے جعلی اکاؤنٹ ہیں, نہ وہ اومنیز اور دیگر گروپوں میں پیسے رکھتے ہیں. ان کے زرعی آمدنی ہے اور زرعی انکم ان کی آئی ہے, اور ڈیٹیل میرے پاس نہیں ہے, میں دعویٰ نہیں کرتا, لیکن آپ کو وہ حکومتی ذرائع سے ہم آپ کو کنفرم کر دیں گے کہ ان کی آمدنی کا پہ سوال پوچھیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ زرداری صاحب کے جو یہ اربوں روپے کے جو ان پہ جعلی اکاؤنٹوں کے کیس نواز شریف حکومت میں بنے, ان کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ یہ بلاول صاحب کے جو بکرے اور وہ ان کی برتھ ڈے کے کیکس جن اکاؤنٹوں سے آتے رہے, وہ اکاؤنٹ ان کے تو مالک ہی نہیں ملے. اور یہ یعنی پاکستان میں منی لانڈرنگ کرنے والے آج صادق اور امین عمران خان کے بارے میں سوال کریں گے, تو ڈاکٹر صاحبہ آپ کے ناظرین کو حیرت تو ہوگی کہ لک ہو از ٹاکنگ. اب رہی بات کہ لوگوں کی آمدنیاں کم ہیں, تو چیک کریں 930 ارب روپیہ بڑی کمپنیوں نے منافع کمایا. الحمدللہ عمران خان کی قیادت میں 5.37% کی اکانومی گرو کر رہی ہے. ریکارڈ میں 6,000 ارب روپیہ ٹیکس کلیکٹ ہوا, اور وہ ٹیکس بات ہو رہی ہے کیا جن کو نواز شریف حکومت نے منفی کر دیا 5 سال, آج وہ بڑھ کے آج وہ بڑھ کے 30 ارب ڈالر ہو گیا. ریمیٹنسز جو 12-15 ارب تھے آج 30 ارب ہو گئے. الحمدللہ امپورٹ ماشاءاللہ 80 بلین ڈالر کی ہونے جا رہی ہے, صرف 6 مہینے کے اندر 40 بلین ڈالر کی ہے. وہ نہیں بتانا پاکستان میں پاکستان کے لوگوں کو 10 لاکھ روپے کا ہیلتھ کارڈ بھی مل گیا. اچھا عباس صاحب صرف چلیں ایک چیز کا سوال کا جواب دیں, صرف ایک چیز کا جواب دے دیں. 2018 میں پر کیپٹا انکم یعنی کہ ایک عام آدمی کی جو انکم ہے وہ تقریباً 1652 تھی آئی بلیو. اس وقت کتنی ہے بھائی صاحب؟ کیونکہ جو خوشحالی آپ کہہ رہے ہیں یا ہمیں کاغذوں میں تو نظر آتی ہے, اس وقت پر کیپٹا انکم کتنی ہے؟ یہ جو جگل آپ ذرا مجھے جواب دینے دیں. جی مجھے جواب دینے دیں, یہ جو مجھے جواب دینے دیں تاکہ آپ نے سوال کیا تو ان کو خاموش کریں. جی بھائی صاحب دیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ جو جگلری ہے نا, یہ جو جگلری ہے نا, یہ جگلری اس لیے ہو رہی ہے, میں جواب بھی دوں گا. جگلری اس لیے ہو رہی ہے
کہ چونکہ کرنسی ڈی ویلیو ہوئی ہے اور اس وجہ سے یہ آپ کو ڈالروں میں پھنسائیں گے. پاکستان کی اس وقت انکم 1,80,000 تھی پر کیپٹا, آج 2,80,000 پر کیپٹا ہے ایک. اور اگر آپ نے ڈالر میں پوچھنی ہے تو $1,667 پر پرسن ہے. پاکستان کی جو $1,667 کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب بھائی صاحب پلیز دوبارہ چیک کر لیجئے, زیادہ بڑھ گئی ہے. 6 مہینے کی امپورٹ کتنی ہے بھائی صاحب پلیز یہ $1,667 بھی چیک کر لیجئے. اچھا چلیں اب میں آپ کو لائیو ٹی وی پہ سب کو چیلنج کر رہا ہوں. 1667, اب مجھے بات کرنے دیں نا. 1666, اگر اس سے کم ہے تو میں ڈاکٹر صاحبہ ذمہ دار ہوں. آپ ٹویٹ کر کے اپنا ریکارڈ جس کے پاس بھی ہے. نمبر 2, یہ جو آپ کیوں اس میں ڈال رہے ہیں, یہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پتا کہ کرنسی ڈی ویلیو ہوئی ہے. ہم شو کریں کہ پاکستان ترقی نہیں کر رہا. الحمدللہ 1,80,000 تھی جب ہم آئے تھے, آج 1,02,80,000. اگر اجازت دیجئے کووڈ سے بھی گزرا ہے. سر اجازت دیجئے صاحبہ, اگر ڈالر میں موازنہ نہیں کریں گے سر اجازت دیجئے, اس کے اندر موازنہ کریں گے دوسرے ملکوں کے ساتھ. جی میں چیلنج کر رہا ہوں, میں علی پرویز ملک کو, شائستہ شیلا صاحبہ کو. جی اچھا چلیں شیلا صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے. شیلا صاحبہ کی طرف 1600. دیکھیے اچھا بھائی صاحب شیلا صاحبہ کی طرف جاتی ہوں. میری جہاں تک انفارمیشن ہے نومبر میں جو اسٹیٹسٹکس آئے تھے $1,543 تھی, لیکن آپ اگر کہہ رہے ہیں تو ہم چیک ضرور کریں گے. میری انفارمیشن بہرحال یہ ہے. شیلا صاحبہ جی 1667. اچھا جی شیلا صاحبہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور چیلنج بھی کر رہا ہوں لائیو شو میں. جی اور ڈاکٹر صاحبہ مائک بند کریں اس بندے کا. جی شیلا صاحبہ, بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں, بہت آرام سے کہنا چاہتی ہوں, میں بہت آرام سے کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے زرداری صاحب پہ جب بات کیا کریں یا بلاول صاحب پہ, اور پہلے زرداری صاحب پہ, تو یہ یاد رکھا کریں کہ وہ کسی کرپٹ گورنمنٹ آفیسر کے بیٹے نہیں ہیں. زرداری قبیلے کے سردار کے بیٹے ہیں, سمجھے. اور بے نظیر بھٹو کے نواسے کے پیسے پہ آپ بات کر رہے ہیں, جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب کی اتنی بڑی زمین تھی کہ کئی ریلوے اسٹیشن آ جاتے تھے. تو ذرا سوچ سمجھ کے بات کریں. اور جو بھی ان کے خلاف گیا ہے 11.5 سال ایک دفعہ جیل میں رہے, کچھ ثابت نہیں ہوا, اور اب کی دفعہ بھی یہی کہا گیا ہے کہ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ, ریفرنس یہ وہ سب کے سامنے ہیں, تو آپ اپنے شوق پورے کرتے رہیں انہیں جیل میں رکھ کے. ان کی بہن نے بھی چاہے چاند رات ہو اپنے آپ کو جیل میں جانا گوارا کیا. انہوں نے اپنی بہن کے لیے بھی بھارو بھار نہیں کیا ہے کچھ. تو پلیز جو کچھ آپ کے پاس ثبوت ہیں, پاپڑ والے, فلانے والے, فلانے والے, ان کو عدالت میں لائیں, ان کو سلطانی گواہ بنائیں اور ثابت کریں. ثابت کچھ نہیں کر رہے, یہاں کے گانے بجانے لگتے ہیں. اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہے, تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. 6 ماہ میں مہنگائی 9.8% اور مالیاتی خسارہ 951 ارب روپے بڑھے ہیں, اور برآمدات کے مقابلے میں درآمدات میں 35.9% اضافہ ہوا ہے. تو اب آپ یہ نہ کہیں برآمدات بڑھی ہیں, وہ جو ہے درآمدات میں اضافہ ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ بہت ساری باتیں کرتے ہیں, تو مجھے بہت حیرانی ہوتی ہے کہ بھائی آپ لوگ اتنی بہادری سے کیسے فگرز دے دیتے ہیں. ابھی جو ہے منی بجٹ پاس ہوا ہے, 150 اشیاء مہنگی ہوئی ہیں, 3 دن کے بعد جو ہے وہ پیٹرول پہ اور ڈیزل پہ جو ہے وہ قیمتیں بڑھنے والی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان پہ قرضہ 2013 میں 61 ارب ڈالر تھا, 2018 میں 95 ارب تھا, اور اب آپ نے صرف 3 سال میں اسے 127 ارب ڈالر پہ پہنچا دیا ہے. اب مجھ سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سب کرنے کے بعد آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ اب تو آپ نے اسٹیٹ بینک بھی جو ہے وہ بہت اچھا کر دیا, کل بڑے شادیانے بجے. تو اب مجھے بتائیں کہ مزید کیا آپ معاشی بہتری لا رہے ہیں جس سے عوام جو ہے جس کی تنخواہ اتنی کہہ رہے ہیں وہ اور بڑھ جائے, اگر زرعی آمدنی ہے, اگر وزیر اعظم کی زرعی آمدنی ہے, تو اس کا مطلب ہے
सारा यूरिया खाद वहाँ चला गया, आवाम को तो मिला नहीं। इसका जवाब अब्बास साहब से ना ब्रेक के बाद लेते हैं। शहला साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी अब्बास साहब का भी आपने देख लिया। अब्बास साहब बता रहे हैं कि कितना कुछ हुकूमत ने जो है वो बेहतर किया है माजी से, कितनी आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो खुशहाल हो गई है। कुछ इसी तरह की बातें असद उमर साहब भी कर रहे थे, ज़रा वो सुन लेते हैं फिर आगे चलते हैं। कराची के साथ हमारे ऊपर जो हुकूमत मुसल्लत है पिछले 13 साल से, वो इनमें से कोई भी काम नहीं करती। लोकल हुकूमत का, मुकामी हुकूमत का इलेक्शन होने जा रहा है और फिर अगले साल एक जनरल इलेक्शन होने आ रहा है। ना पीपल्स पार्टी के पास ये मुकामी हुकूमत बचेगी, न सिंध के अंदर इनकी हुकूमत बचेगी। अब्बास साहब, आपसे अब ये इसका जवाब लेना चाहूँगी, ये जो कॉन्फिडेंस है ये कहाँ से आ रहा है? कैंटोनमेंट बोर्ड में जो हुआ वो आपके सामने है, केपी के इलेक्शंस में जो हुआ वो आपके सामने है, बाई इलेक्शंस गालिबन 16 में से 15 आप हार चुके हैं, और उसके बावजूद भी जो महंगाई का हाल है वो तो खैर अब उसको डिस्कस क्या करना है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? डॉक्टर साहब, कॉन्फिडेंस हमें अपनी लीडरशिप पे है कि देखें ना हमारा मुकाबला किससे है? नून लीग से है। नून लीग के 3 लीडर हैं, या नवाज शरीफ साहब हैं, या शहबाज साहब हैं, या मरियम साहब हैं। तीनों अल्हम्दुलिल्लाह यानी गिट्टे गिट्टे गोडे गोडे उनको करप्शन में फंसे हुए हैं, और शहबाज साहब को भी सज़ा मुझे यकीन है कि उनको हो जाएगी, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। अब जरदारी साहब का तो पंजाब में है ही कुछ नहीं, तो पहली बात तो ये है, तो वो तो सूनियाँ हुई उन्हें गलियाँ मिर्ज़ा यार फेरे, वो तो हमारा हालात तो ये हैं। दूसरी बात ये कि आज हम पंजाब के 11 करोड़ लोगों को हेल्थ कार्ड दे रहे हैं। डॉक्टर मारिया, हम मेरे अपने ख़ानदान में मेरी वालदा और हम 4 भाई हैं, हमें 50 लाख रुपए की खाली इंश्योरेंस मेरे घर में आई है। तो ये जब गरीबों के घर इस तरह जा रही है तो आपका क्या ख्याल है? उन लोगों को इमरान खान से और उसकी सोच से, उसके नजरिए से मोहब्बत नहीं होगी? 40 साल लूट मार करने वाले सिर्फ ये 5 अस्पतालों के नाम गिनते हैं, जहां खासकर सिंध में 13 साल इनकी हुकूमत है। आज सिंध में कुत्ते काटे की दवाई नहीं मिलती, वैक्सीन नहीं मिलती, लोग वहां पे इतनी आपकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है तो ये बाई इलेक्शंस क्यों हार रहे हैं? ये फिर आप कैंटोनमेंट बोर्ड क्यों हार रहे हैं? ये फिर आप जो ये भी इलेक्शन हुआ है केपी वाला, ये क्यों हारे? फिर तो आपको रिजाउंडिंग जो है वो मेजॉरिटी से जो है वो वापस आना चाहिए था ना। कैसे? वैसे डॉक्टर साहिबा आप घुमा फिरा के बात करती हैं, तीनों सवाल आपके ठीक हैं, लेकिन आपने जानबूझ के आपने गिलगित बल्तिस्तान की बात नहीं की जहां हमने हुकूमत बनाई, आपने कश्मीर की बात नहीं की। वो तो आप लोग भी कहते थे ना जरूर, वो तो जो वफाक का असर है वो जाता ही, तो आप लोग भी कहा करते थे कि जो हुकूमत वफाक में होगी वही जीबी और कश्मीर में होगी। आप लोग कहते थे। डॉक्टर साहिबा आप जी भाई साहब सुन लेना, आपने कैंटोनमेंट की भी बात ठीक की, आपने ज़िमनी की भी बात ठीक की। पता नहीं आप भूल गए कि जीबी में हमारी हुकूमत बनी है, आप भूल गए कश्मीर में हमारी हुकूमत बनी है, आप भूल गए कि हमने जवाब दे दिया, आप सुनना नहीं चाह रहे, आपको भूल गए कि हमारी 17 सीटें सुने ना, 17 सीटें हमारी आई हैं केपीके में, जहां पीपल्स पार्टी की 1 आई है और नून की 2 आई हैं। तो जेयूआई की कितनी आई सर? रियलिटी है कि महंगाई आई है, इंटरनेशनल फिनोमेना। सुने ना जी भाई साहब, और जेयूआई की ज्यादा आ गई ना, कोई बात नहीं, ओरिजिनल पार्टी है ना। सुने ना, महंगाई जरूर आई है, मैं खुशहाली का दावा नहीं करता। पूरी दुनिया डूबी है। इमरान खान एक दुनिया का लीडर बन के सामने आया। पाकिस्तान को पूरी दुनिया 2 चीजों में मान रही है, एक कोविड की हैंडलिंग में, और दूसरा एनवायरमेंटली जो हमने एनवायरमेंट को माहौल दोस्त जो हमारी पॉलिसीज थी, और जो इंटरनेशनल आपका जो क्लाइमेट चेंज में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है उसको दुनिया मान रही है। और मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान की मईशत जो नवाज शरीफ बिल्कुल खत्म करके चले गए थे, 5 साल एक्सपोर्ट माइनस रही। आप इनसे पूछे ना कि 2013 से 2018 तक एक्सपोर्ट 25 अरब से 50 अरब तक जानी चाहिए थी, वो 25 अरब से मुड़ के 21, 22, 23, 24 तक रही है। यानी ये वो दौर था जब पाकिस्तान डूब गया। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी इदारों के सामने मजबूर हो गया, पाकिस्तान का खसारा इतना बढ़ गया, और जाते हुए ये बिल्कुल बेच के चले गए थे। $7 अरब के रिजर्व, $19 अरब का खजारा,
خدا نہ خواستہ عمران خان نہ ہوتا اور جا کے IMF کی آگے پیچھے منتیں نہ کرتے, دوستوں کے منتیں نہ کرتے, یہ تو پاکستان ختم کر کے چلے گئے تھے. آج جو بیٹھ کے مہنگائی کے تانے دے رہے ہیں, اتنی بڑی دیوالیاں, اس کی وجہ سے مہنگائی آئی. پاکستان کا ووٹر سمجھتا ہے کہ عمران خان ایماندار ہے, اسی لیے وہ آپ کو اسی لیے ووٹ نہیں دے رہا. آج کل ووٹر سمجھتا ہے اس لیے ووٹ نہیں دے رہا. جیتیں گے 2/3 سے جیتیں گے. چلیں ابھی فی الحال ہار رہے ہیں لیکن 2/3 سے جیتیں گے. جی علی صاحب آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں, پھر چلا بی بی کا مجھے رسپانس لینا ہے. جی آپ ماشاءاللہ ان سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کو یہ کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے, تو ایک انگریزی کا محاورہ ہے اگنورنس ایسے گفتگو سے آ رہا ہے. تو ماشاءاللہ لا علمی اور جہالت کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا. کہیں ان ہاتھوں کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا, کہیں ان ہاتھوں کی وجہ سے تو نہیں آ رہا جو شیخ صاحب کہتے ہیں کہ کسی کے سر پہ کسی کے گلے پہ آ سکتے ہیں. میں آ گیا, میں اسی پہ میں ادھر ہی آ رہا تھا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت نے ہمیں بتایا تھا نا کہ جن کو اس ریاست کی فکر ہے وہ خود ہی ان نالائقوں کو ووٹ پورے کر کے دے دیں گے. تو یہی تو وہ المی ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تاکہ ان نالائقوں سے یہاں پہ چھٹکارا حاصل کر سکیں. اور میں ڈاکٹر صاحبہ بتاؤں پریشان کس چیز پہ ہو رہا تھا کہ کتنے بے شرم ہیں. انہوں نے آ کے لوگوں کے اوپر الزامات بلائے, لوگوں کے اوپر جھوٹے انہوں نے ریفرنسز دائر کیے, وہ تو عدالت کے اندر جواب دے رہے ہیں. ان کو ایک سیکنڈ کے لیے وہ اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ آئی ہے جس کے اندر ان کی اپنی پارٹی کے منٹ ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اٹیچ کیے ہوئے ہیں, جس کے اندر انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان 4 چائے والوں کے اکاؤنٹ کے اندر عارف نقوی اور اس جیسے جو باقی ان کے سپانسر تھے ان کو پیسے جمع کروا دیں. اس کا جواب نہیں دیں گے, وہاں پہ آئیں بائیں شائیں اور آ کے پتہ نہیں کیا کیا گفتگو کریں گے. کہتے ہیں کہ ملک کو دیوالیہ کر کے چلے گئے. ڈاکٹر صاحبہ آخری سال جو الیکشن کا سال تھا جس کے اندر حکومتیں بے پناہ اخراجات کرتی ہیں, مالی خسارہ 2200 ارب روپے کا. پچھلے 3 سالوں کے اندر یہ بیٹھے ہوئے, کرونا تو اب آیا نا, چلیں 1 سال پہلے آ گیا, کوئی 1 سال بتا سکتے ہیں جس میں 3500 ارب سے کم کا خسارہ کیا ہو؟ علی بھائی آپ کا پوائنٹ آگے, میں ذرا شیلا بی بی بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں, مجھے کلوز کرنا ہے, ان کا میں پوائنٹ آف ویو لے لوں. اور ان کا قرضہ ایک سائیڈ پہ اتنے نالائق ہیں. دیکھیں ایک بات تو ڈیسائیڈڈ ہے کہ پرویز شیخ رشید نے کہا کہ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ نا جو میں نے یہ بیان دیا ہے میں اس کی تردید کروں, تو میں تردید نہیں کروں گا. مطلب ہاتھ ہے تو وہ کیوں تردید کریں. اور ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے عقل مند کو کہ گلگت بلتستان میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جس پارٹی کے پاس ہے وہ سمپل میجورٹی نہیں لے سکی, اور ہارنے والی پارٹی جس کی 3 یا 4 سیٹیں اس نے ان سے چند ہزار ہی کم لیے, اور انہیں سارے انڈیپینڈنٹس کے ساتھ بنانی پڑی. کشمیر میں ان کے وزیر کتنی دفعہ پیسے دیتے ہوئے پکڑے گئے, سارے بلدیاتی الیکشن یہ ہار گئے. تو اور یہ اسد عمر کا کہنا ہے, وہ اسد عمر جو ان کے 200 ماہر معاشیات میں پوسٹر بوائے تھے اور جنہیں ہٹایا گیا, اور انہوں نے ابھی تھوڑے دن پہلے کہا تھا کہ اسی مہینے میں مہنگائی کم ہو جائے گی, لیکن شوکت ترین نے کہا 3 مہینے تک مہنگائی کم ہوتے نہیں دیکھ رہا. مجھے پروگرام جو ہے وہ کلوز کرنا ہے. شرح صاحب آپ کا بہت شکریہ, علی صاحب آپ کا, اور صداقت علی عباس صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. We'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz.